खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब में से। उसी रोज़ हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और यह कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पास शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने यह कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुद्दस लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करो उनके मुआफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा उर्फ दीदा मुसी यीशु के साथ आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज़ के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। आज हम पाशका के दूसरे इतवार की इबादत खुदावंद के हजूर गुजरान रहे हैं। आज पूरी दुनिया इलाही रहम के इतवार को भी याद करती है। इलाही रहम का इतवार क्या है, इसके मुतल्लिक़ हम जानने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि हम आज के कलाम की तरफ तवज्जो करें, आप सबको इलाही रहम का इतवार और ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। इलाही रहम का इतवार क्या है और इसके मुतल्लिक़ खुदावंद के हुज़ूर कलीसिया हमें क्या सिखाती है, इसकी तरफ हम तवज्जो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 30 अप्रैल 2000 में पापा आज़म सेंट जॉन पॉल II ने इस रोज़ जो कि ईस्टर का दूसरा इतवार था, पूरी दुनिया के लिए ऐलान किया कि ईस्टर के बाद का आने वाला इतवार इलाही रहम का इतवार होगा। क्यों कहा, किस लिए इसकी ज़रूरत महसूस की गई, इसके पीछे क्या है और इसको हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए, एक बड़ी तस्वीर जो आप पीछे देखते हैं, ये वाली तस्वीर पिछले साल कोरोना का आगाज़ हुआ और जैसे ही कोरोना के केसेस बढ़ने लगे तो हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने एक दिन एक रोया देखा। और रोया में उन्होंने क्या देखा कि अगर दुनिया को कोरोना से बचना है और अगर हम
اپنی آرچ ڈائسس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا انہیں محفوظ رکھے، تو جو تصویر ہمارے بشپ صاحب نے دیکھی وہ یہی تصویر تھی۔ پچھلے سال کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے حالات خراب رہے، ہم مل بھی نہ سکے، ہم نے ایسٹر بھی نہ منایا، اور سوچا گیا تھا کہ ایسٹر کے بعد ہر گھر میں فادرز جائیں گے اور ہر گھر میں یسوع کے اس الہی رحم کی تصویر جو ہے ہر گھر کو برکت کے طور پر دے کے آئیں گے۔ لیکن آپ سارے جانتے ہیں سارا سال حالات کیسے رہے، اور یہ حالات اور یہ ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن پچھلے ہی سال اس کی تیاری کا عمل ہوا، اور میں نے خود یہ بشپ صاحب کے ساتھ مل کر اس تصویر کو بنانے میں، اس کو پرنٹ کروانے میں ساری مدد کی، اور ایک بڑا حصہ کم از کم ہم نے ایک ہی وقت میں 20,000 تصویریں بنوائیں، اور ان میں سے 5,000 تصویریں میں صرف اپنے یوحنا آباد کے لیے لے کے آیا تھا۔ اور آج جتنے لوگ چرچ میں موجود ہیں ضرور ہم آپ کو یہ تصویر دیں گے جو پچھلے سال ہم نے آپ کے لیے بنائی تھی۔ بشپ جی نے رویا دیکھا تھا، اور اس رویا کے مطابق انہوں نے کہا تھا میں نے دعا کی ہے، اور خدا نے میری مدد کی ہے اس سمجھنے کے لیے کہ شاید ہم مسیح ایماندار خدا کے رحم کے منتظر ہیں، اور اس کے الہی رحم کی یہ تصویر ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ تو آج جتنے آپ لوگ آئے ہیں پلیز اپنے اپنے گھر کے لیے یہ تصویر ضرور لے کر جائیں، کیونکہ ابھی بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم شاید آپ کو ایسٹر کی برکت دینے کے لیے آپ کے گھروں تک نہیں ابھی بھی پہنچ پاتے، لیکن ضرور ہم برکت دینے کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی انتظار کریں گے کچھ حالات بہتر ہوں۔ لیکن اس سے ضروری ہے کہ جس طرح پچھلا سال ایسے ہی گزر گیا، یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ اور یہ وقت گزرتا جائے اور ہم خدا کے اس الہی رحم اور اس فضل سے دور ہوتے جائیں۔ تو بہتر ہے کہ آج جب آپ اپنے خاندان کے لیے یہ تصویر اپنے گھر میں ضرور لے کر جائیں، اور اگر دونوں میاں بیوی آئے ہیں تو ضرور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر میں یہ تصویر پہنچنی چاہیے۔ نہیں بھی ہوگی تو آپ کسی بھی وقت آ کر خداوند کے حضور آپ پیرش آفس سے یہ تصویر لے سکتے ہیں جو آپ کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی ہے، تاکہ آپ کے گھر پر، آپ کی اولاد پر، ہر جگہ پر خدا آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ تو باتیں کرتے ہیں خاص طور پر پاپا اعظم جان پال II، جنہوں نے اس بڑی برکت کا آغاز 2000 سال میں شروع کیا، اور کہا اس برکت کو سارے چرچز میں، ساری دنیا میں منایا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے کون سی شخصیت تھی اس کو بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ کہاں سے یہ تصویر آئی؟ پاپا اعظم کو یہ تصویر ڈائریکٹ خدا کے اس رویا کے مطابق نہیں ملی، یہ بلکہ یہ رویا مقدسہ فاؤسٹینا پر خداوند کے حضور ظاہر ہوا۔ مقدسہ فاؤسٹینا کون ہے؟ یہ پولینڈ کی ایک مقدسہ جو 1904 میں پیدا ہوتی ہیں۔ چھوٹی عمر میں اتنا شوق ہے کہ خدا سے ملاقات ہو، اور خدا سے ملاقات کا منظر یہ ہے جب وہ 9 سال کی ہوتی ہیں تو پہلی پاک شراکت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، اور پہلی پاک شراکت کے موقع پر جب پہلی بار یسوع مسیح کو اپنے جسم کا حصہ بنایا ہے اور یہ الفاظ سنے ہیں مسیح کا بدن، تو جب اس نے آمین کہا اور آمین کہہ کر اس کو اپنے منہ میں لیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ چرچ سے واپس جاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی مقدسہ فاؤسٹینا، تو راستے میں دوسرے بچے بڑے خوش تھے، اب واپس جائیں گے، آج پہلی پاک شراکت ہے، اور پہلی پاک شراکت کے بعد گھر میں بڑی پارٹی ہوگی اور لوگ اکٹھے ہوں گے، ہم بہت کچھ کریں گے۔ اور مقدسہ فاؤسٹینا اکیلی چل رہی ہے، اور اکیلی ہی خداوند یسوع مسیح سے گفتگو کر رہی ہے اپنے دل میں، جس کو وہ چرچ سے لے کر خداوند کے اس بدن کی صورت جو کہ پاک شراکت میں اس کو لے کر گئی ہے، اور وہ اپنی ہی دنیا میں مگن اور یسوع سے باتیں کرتے ہوئے چلتی جا رہی ہے، اور دوسرے بچوں سے علیحدہ اور اکیلی ہے۔ اس کے ہمسائے میں رہنے والی ایک عورت پکارتی ہے، فاؤسٹینا تو اکیلی کیا کر رہی ہے؟ تو فاؤسٹینا بغیر کچھ سمجھے
بغیر کچھ بتائے اس کو صرف اتنا سا کہتی ہے، میں کب اکیلی ہوں، میرا یسوع میرے ساتھ ہے، میں کب اکیلی ہوں، میں تو اکیلی نہیں ہوں۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا یسوع مسیح کے ساتھ تجربہ ہے۔ اس تجربے کے بعد مقدسہ فوسطینہ ہر وقت یسوع سے باتیں کرتی رہی۔ چھوٹی ہی عمر میں خداوند نے اسے حکم دیا کہ جا تو سسٹر بن۔ اب وہ کبھی اس کانوینٹ میں جاتی ہے، کبھی اس میں جاتی ہے، کبھی اس کانوینٹ میں جاتی ہے، اور تقریباً 20 کانوینٹس میں گئی کہ مجھے سسٹر بننے کے لیے قبول کر لو، اور کوئی بھی اسے قبول نہیں کرتا، کیونکہ سب دیکھتے تھے وہ چھوٹی ہے، اس کی عمر چھوٹی ہے، ابھی اس میں ان باتوں کو سمجھنے اور خدا کے حضور اس وفاداری کے ساتھ چلنے کی بہت زیادہ اس میں کمی ہے، اور کس طرح سے سسٹرز اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہیں، کس طرح سے انہیں سکھایا جاتا ہے، کس طرح سے روحانی مشقیں کی جاتی ہیں، کس طرح سے ان کو خدا کے کلام سے محبت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو روحانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے۔ اور ہر ایک کانوینٹ یہی دیکھ رہا تھا۔ مقدسہ فوسطینہ کو ایک کانوینٹ نے قبول کیا، اور اس کانوینٹ میں جب وہ داخل ہوتی ہیں تو وہ بھی اسے اس لیے قبول کر لیتی ہیں کہ یہ ابھی اس کا دماغ اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کی سوچ اتنی مضبوط نہیں ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں تو اور تعلیم حاصل کر لیکن رہ ہمارے ساتھ۔ اور اسی وقت کے دوران وہ خدا کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اسے قبول کر لیا گیا، اور اس طرح سے اس کا عبادت کے دوران کلام اور پاک شراکت، یسوع مسیح کے ساتھ اس کا رابطہ اور اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی خداوند میں مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے خداوند میں بڑھتی جاتی ہے کہ خدا اس کے ساتھ بہت دفعہ ملاقات کرتا ہے۔ 1935 میں پہلی بار اسے یہ رویا دکھایا جاتا ہے۔ رویا یہ تصویر کی صورت میں جو ہمارے پاس ہے، یہ والی تصویر اسے دکھائی جاتی ہے، اور پھر اس تصویر کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں، پھر اپنی کمیونٹی کے اندر، اور پھر اس کے بعد ساری دنیا میں یہ اعلان کر اور بتا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی یہ تصویر جو کہ سب کے لیے ہے، جس میں اس تصویر کے قدموں کے نیچے یہ لکھے گئے الفاظ اسے نظر آئے، اے یسوع میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ یہ تصویر اسے دکھائی جاتی ہے، اور اس بات کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا کو یہ تصویر پہنچانی ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے، تاکہ سارے لوگوں کا بھروسہ خداوند پر ہو۔ اب یہ وقت بڑا ضروری تھا، اہم تھا۔ 1935 یہ وہ دور ہے جس میں آنے والے وقت کے لیے یہ رویا دکھائی گئی کہ دنیا میں اس کے بعد جنگ عظیم دوئم شروع ہونے والی تھی، دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی۔ اس تصویر اور رویا کے دکھانے کے بعد کچھ سالوں کے بعد یہ وقت جو برا آنے والا تھا اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ کل کو لوگ آئیں گے، لوگ انہیں ماریں گے، انہیں دشمن تنگ کریں گے، اور انہیں اس بات کو لوگوں کو، اس دور کے لوگوں کو، اور خاص طور پر یورپ میں رہنے والے لوگوں کو بتایا جائے۔ مشکلات میں ایک ہی چیز یاد رکھنی ہے اور کہنا ہے، اے یسوع میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ اور کرونا کے وقت میں بھی اب ہمیں ہر ایک کو یہی کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، اے یسوع میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ تو یہ اس دور کی ہے، اور اس کے بعد مقدسہ فوسطینہ کی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے اعمال، اور اس کے بعد یہ چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں کہ انہیں کس طرح سے اس کو پھیلانا ہے۔ فوسطینہ اپنی زندگی میں خداوند سے سوال کرتی ہے، میں تو بہت چھوٹی ہوں، میں کیسے اس تصویر اور اس رویا کو دنیا تک پہنچاؤں گی؟ بہت دیر کے بعد، بہت چیزوں کے بعد، جب پہلی بار اس نے اپنے
کاہن جو اس کی روحانی طور پر رہنمائی کرتا تھا اس کے ساتھ یہ باتیں شیئر کیں، اور مقدسہ فاستینہ کی جو پرسنل ڈائری ہے اس میں بھی یہ سارے رویا اور ساری گفتگو، ساری باتیں، سارے یسوع مسیح سے جو اس کے گفتگو کے مناظر ہیں ان سب کو اس نے واضح کیا، وہ سارے مناظر رہے ہیں۔ جب اس نے اپنے اس اسپرچل ڈائریکٹر، روحانی رہنما کاہن سے جب باتیں کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بڑے مصور کو بلایا گیا اور اس نے مقدسہ فاستینہ نے بتایا کہ اس کی تصویر ایسے تھی، کپڑے ایسے تھے، اس سے روشنیاں نکل رہی تھیں، جو سرخ اور سفید رنگ کی روشنیاں ہیں، یہ یسوع مسیح کا جو پسلی میں جو نیزہ لگا تھا، خاص طور پر وہاں سے بہنے والا خون اور پانی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ جب تصویر بنائی گئی تو تصویر مقدسہ فاستینہ کی پسند کی نہیں تھی، وہ رونا شروع ہو گئی۔ پھر ان کی رہنمائی کی گئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، ان کے مجسمے، ان کی تصاویر کہاں ہوتی ہیں؟ میوزیم میں ہوتی ہیں، جہاں صرف ان کی خوبصورت تصویریں لگائی جاتی ہیں، ان کی خوبصورت کتابوں کے کور کے اوپر ان کی تصویر لگتی ہے، لیکن وہ دنیا کے کسی خاص حصے کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، یا اپنے بزنس میں یا اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں وہ مشہور ہوتے ہیں۔ تو مقدسہ فاستینہ کو بتایا گیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں ان کے مجسمے شاید میوزیم میں نہیں ہوتے، ان کے مجسمے خدا کے گھر میں ہوتے ہیں، چاہے مقدسہ مریم کا مجسمہ ہو، چاہے سینٹ انتھنی کا مجسمہ ہو۔ دنیا میں خوبصورتی لانے والے اور دنیا کو اچھائی کی طرف لے جانے والے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے ضرور ہوتے ہیں کہ دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فاستینہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ تجھے خدا کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ دو چھوٹے سے اور واقعات۔ نئے سال کے موقع پر مقدسہ فاستینہ کو یہ ویژن دکھایا گیا، دنیا میں نئے سال کے وقت جیسے ہی نیا سال آتا ہے تو یہ ویژن دکھایا گیا کہ دنیا میں بہت ساری برائی ہے۔ نیا سال آتا ہے تو نہ صرف ہم مسیح ایماندار بلکہ مسلم، یہودی، جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے سب نئے سال کو مناتے ہیں، اور مقدسہ فاستینہ کو دکھایا گیا کہ دیکھ نئے سال کے آغاز پہ دنیا میں کتنی برائی ہوتی ہے، کتنے لوگ ان برائیوں کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام بھی تجھے ہی کرنا ہے، تاکہ وہ ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں اور کہہ سکیں اے یسوع میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ جب یہ تصویر بنائی گئی اور جب بھی آپ کے ہاتھوں میں یہ تصویر آئے گی تو آپ نے بھی یہ عمل اپنے گھر میں ضرور کرنا ہے۔ آپ نے اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے، اور جب آپ اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ غور کریں، سب سے پہلے آپ کی جو تصویر دیکھنے کا عمل ہے اور فوکس آپ کا کہاں پر جاتا ہے، کیا آپ کو ایک دم سے نظر آتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس تصویر کو جب دیکھیں گے تو ان کی نظر ایک دم یسوع کی آنکھوں پر پڑے گی، یسوع کی آنکھوں پر ان کی نظر پڑے گی۔ جب آپ کی نظر یسوع کی آنکھوں پر پڑے تو پہلا عمل آپ نے ایک بات دہرانا ہے، اے یسوع میرا کامل بھروسہ تجھ پر ہے۔ خدا پر آپ کا کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اور آپ کی آنکھیں اور یسوع کی آنکھیں جب ملیں گی تو وہ آپ کو بتا سکے گی کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ اس سے کیا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے دل کو جانتا ہے۔ جب آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ پائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ اس سے کیا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ جو بھی تبدیلی، جو بھی اچھائی آپ اپنی زندگی میں نہیں کر پائے ہیں،
ضرور خداوند آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ اور اس طرح سے ہم خداوند کے حضور اپنی زندگی میں ایک نیا مشن حاصل کر پائیں گے کہ ہم خداوند کے حضور اس بات کی طرف توجہ کر سکیں۔ اس سال میں ہمارے بھائی یہاں پر ایک نیا خاندان یوحنا آباد میں آ کر آباد ہوا، اور اس کا نام مسٹر پرسی ہے۔ انہوں نے یہ خوبصورت بکلیٹ آپ سب کے لیے لکھی ہے، اردو میں اور انگلش میں۔ 1000 کاپیاں انہوں نے تیار کی ہیں۔ ضرور یہ بھی آپ خداوند کے حضور حاصل کر سکیں گے، تاکہ آپ اگر یہ نوینہ شروع کرنا چاہتے ہیں، الہی رحم کی روزری شروع کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کے حضور اپنے آپ کو خدا کے رحم کے اس دعا کے لیے مخصوص کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ساری رہنمائی آپ کو ملے گی، تاکہ آپ خدا میں کس طرح سے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ آج کے کلام کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں، تاکہ ہم خدا کے کلام سے آج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یسوع مسیح کو آج زندہ جو ہے اس کا تجربہ کرتے ہیں، اور جو کلام ہم نے سنا ہے، جو تلاوتیں ہم نے سنی ہیں، کچھ باتیں اس دور کی ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو پچھلے اتوار ہوئیں، اور کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے جو آج کے اتوار ہوئی ہیں۔ پچھلے اتوار میں اور آج کے اتوار میں جب یسوع صبح دیکھا گیا ہے، مریم مگدلی نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد پطرس اور یوحنا گئے ہیں، پھر شاگرد ایک جگہ پر جمع ہے، اور شام کے وقت یسوع ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، اور گو دروازے بند ہیں۔ یسوع مسیح ان کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیران ہے شاگرد، خالی قبر پطرس اور یوحنا نے دیکھی ہے، مریم مجدلی نے فرشتے سے سنا ہے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو خداوند کے حضور یہ بات ظاہر کی جاتی ہے، آج یسوع مسیح جسمانی طور پر ان کے سامنے کھڑا ہے، اور پھر بھی حیرانی کی بات ہے، دروازے بند ہیں اور یسوع مسیح اندر آ گیا ہے۔ دروازے بند ہیں اور یسوع مسیح اندر آ گیا ہے۔ دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں، دیواریں اسے روک نہیں سکتی ہیں، اور آسمان اور زمین کی کوئی شے اسے روک نہیں سکتی ہے۔ جتنی مرضی مضبوط ہو، چاہے وہ پہاڑ ہیں، وہ پہاڑوں کے اندر سے بھی غاروں میں سے گزر سکتا ہے اور ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ جی اٹھنے کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب خداوند یروشلم میں، اب خداوند بیتنیہ میں، اب خداوند ادھر ہی اسرائیل کے علاقوں میں، فلسطین کے علاقوں میں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح دنیا کے ہر ایک کونے میں پہنچ سکتا ہے۔ دیواریں اور دروازے اور کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی ہے۔ یہ ایسٹر کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کا اعلان پہلے فرشتے سے، پھر خالی قبر سے، اور آج اپنی زبان سے تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ ہم نے بھی گناہ کر کر کے، اپنے آپ کو برا بنا بنا کے، اور وہ جو گناہ اور جو خداوند کے حضور برے کام ہم نے کیے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نہ جانے کتنی چیزوں سے چھپایا ہوا ہے۔ اور آج خداوند آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہے، تمہارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، تم نے کتنے بھی اپنے اوپر خول چڑھائے ہوں، جتنا مرضی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہو، جتنا مرضی اپنا امیج کہ دوسرے مجھے یہ ایسے نہ دیکھیں، دوسرے مجھے ایسے نہ دیکھیں، دوسرے میرے متعلق ایسا نہ سوچیں، ہم اپنے آپ کو چھپا کے کور کر کے رکھتے ہیں۔ اور آج یسوع مسیح ان کوروں کو توڑ کر ہماری روح کے اندر تک پہنچ جاتا ہے اور بتانا چاہتا ہے، اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر تم زندہ خدا پر ایمان لاتے ہو تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ یہ سلامتی یسوع دینا چاہتا ہے۔ آج 8 دن کے بعد، پچھلے ہفتے سے لے کر آج کے دن تک 8 دن کے بعد ایک نیا واقعہ جو ہے، کیونکہ پچھلے اتوار توما رسول رسولوں کے ساتھ نہیں ہے۔ 10 رسول یسوع مسیح کے بولنے، اس کے اندر آنے اور اس کی سلامتی حاصل کرنے کے حوالے سے برکت پاتے ہیں، اور توما یہ برکت پانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ توما رسول
اپنے طور سے بہت کچھ سوچتا ہے. پہلے میں وہاں پر نہیں تھا جب پطرس اور یوحنا گئے ہیں. اب یسوع دوبارہ آیا ہے، میں اس وقت بھی موجود نہیں ہوں. میں نے سلامتی کے الفاظ بھی نہیں سنے ہیں. کیا خداوند کی سلامتی میرے لیے نہیں ہے؟ توما رسول کو ہم سارے جانتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ توما رسول جب لازر کو زندہ کیا گیا اور اس کے چرچے بہت سارے تھے، یسوع کی مخالفت شروع ہو گئی تھی اور یسوع نے کہا آؤ ہم بیتانیہ کو چلے، تو توما رسول پیچھے سے بولتا آؤ اب اس کے ساتھ مرنے چلتے ہیں، ہم بھی مرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں. اس کو پتہ ہے خطرہ ہے. خداوند یسوع مسیح کے مرنے کو قبول کرنا سب کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. اور اس کے بعد اس کے گرفتار کیے جانے کا عمل، اس کے بعد اس کے مرنے کا عمل، مصلوب ہونے کا عمل، یہ بھی رسولوں کے کانوں تک یہ باتیں پہنچی ہیں. اور ان کی زندگی کے جو رویے تھے، بھاگیہ چھوڑ کر سب نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا، انکار کر دیا گیا پطرس کی طرف سے 3 بار، اور ڈر اور خوف تھا. اس ڈر اور خوف میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اور اس ڈر اور خوف میں زندگی گزارتے ہوئے اسی لیے چھپ کے بیٹھے تھے. اور یہ بھی سن لیا مریم نے کیا بتا دیا، پطرس نے کیا کہہ دیا، یوحنا نے کیا کہہ دیا، وہ زندہ ہے. اب اس سے زیادہ اور پریشان ہو گئے ہیں کہ خداوند ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہوگا. اور اسی لیے یسوع مسیح کو یہ الفاظ ادا کرنے پڑے، آتے ساری تمہیں سلامتی حاصل ہو. میں تمہارے گناہوں کو نہیں جاننا چاہتا، تم نے کیا کیا ہے، میں تمہارے گناہوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں. تم نے کتنا میرا انکار کیا، کتنا مجھے دھتکارا، کتنا مجھے چھوڑ دیا. میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے دل کے اندر بے چینی ہے، جو خیالات تمہارے ذہن میں بھاگ رہے ہیں، ہم نے خدا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے. میں تمہارے خیالات اور تمہارے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں تمہیں سلامتی حاصل ہو. پہلی کلیسیا جس کا آج ذکر کیا گیا، اس کلیسیا کے اندر بہت ساری خوبصورت باتیں، سب میں سب کچھ مشترک تھا. دعا کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، سارے اپنا سب کچھ بیچ کر رسولوں کے قدموں پر لاتے تھے. اور کہا گیا اس دور میں کوئی بھی جو ہے وہ غریب نہیں تھا، کیونکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ بانٹتے تھے. وہ دعا میں اکٹھے رہتے تھے، وہ روٹی توڑنے کے عمل میں اکٹھے رہتے تھے، اور کسی نے بھی کسی چیز کو کبھی اپنا نہیں کہا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، بلکہ سب ایک دوسرے کی ضرورتوں کے مطابق اس کی مدد کرتے تھے. اور اس طرح سے پہلی مسیحی کرسچن کمیونٹی نے خداوند کے حضور اس طرح سے گواہی دی. اور آج جب ہم اس عمل کو جو زندہ ہونے کا عمل ہے، اس عمل کے دوسرے حصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو توما سے جڑا ہوا ہے، اور 8 دن کے بعد اگلا حصہ جو آج ہمارے آج کے دن کی تلاوت کا ہے. آدھی تلاوت پچھلے اتوار کی تھی اور آدھی تلاوت آج کے اتوار کی ہے. اور آج پھر رسول اکٹھے ہیں، دروازے بند ہیں، اور یسوع ایک دم ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو جاتا. توما نے اس وقت کہا تھا میں تمہاری باتوں پر یقین کروں یا نہ کروں اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، خیالات میرے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خواتین نے کیا کہا یہ بات ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آتی ہے، نہ مجھے ہضم ہوتی ہے. پطرس اور یوحنا نے خالی قبر دیکھا ہے، کیا ہوا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. پچھلے رات کے وقت، شام کے وقت یسوع آیا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. خدا نے مجھے ان برکتوں سے دور کیوں رکھا ہے؟ اور اگر خدا زندہ ہے تو کیا ہوگا؟ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے نشان نہیں دیکھ لوں گا، کیلوں کے نشان نہیں دیکھ لوں گا، جب تک میں اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں ڈال نہیں لوں گا، تب تک میں یقین نہیں کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے کہ نہیں ہے. مقدسہ ٹریزا آف آویلا ایک مقدسہ ہیں
ایک دفعہ جیسے کہ کلام میں لکھا ہے بہت سارے آئیں گے اور کہیں گے میں ہی زندہ ہوں یا میں ہی یسوع مسیح ہوں، تو مقدسہ ٹریزا آف آویلا کو شیطان یسوع کی صورت میں آ کے ملا، یسوع کی صورت میں آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا میں زندہ خدا ہوں۔ اور مقدسہ ٹریزا آف آویلا کو خدا نے اتنی برکات عطا کی تھی، اتنی بصیرت عطا کی تھی، وہ ایک دم سے اس کو دیکھ کر کہتی ہیں اے شیطان مجھ سے دور ہو، ایک دم سے کہتی ہیں اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ شیطان جب اس کے دور ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے مقدسہ ٹریزا مجھے یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں زندہ یسوع نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا تیرے ہاتھوں پہ میخوں کے نشان نہیں ہیں، اس لیے میں کیسے کہوں کہ تو زندہ خدا ہے۔ تو ضروری ہے شیطان کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے اور آپ کو اپنے ایمان کی آنکھیں کھول کے رکھنی ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں زندہ یسوع ہوں، تو اس نے کہا نہیں تو نہیں ہے، تو شیطان ہے، تیرے ہاتھ پہ میخوں کے نشان نہیں ہیں۔ اور مقدس توما بھی یہی نشان دیکھنا چاہتا تھا اور خدا یہ نشان دکھانا چاہتا تھا۔ یسوع مسیح چاہتا تو جو اس نے کوہ طیبور پر تبدیلی صورت کے موقع پر اپنے آسمان کے جلال کا منظر دکھایا تھا تو وہ منظر بھی دکھا سکتا تھا جو پطرس، یعقوب اور یوحنا نے پہلے دیکھا تھا، لیکن یسوع مسیح نے ان زخموں کو اپنے ساتھ ضرور رکھا۔ 5 زخم جو ہاتھ اور پاؤں کے تھے اور اس کے بعد یہ پسلی کا زخم ضرور اپنے ساتھ رکھا۔ زخم رکھنے کا مطلب کیا تھا؟ زخم رکھنے کا سب سے پہلا مطلب یہ تھا کہ جب میں کہوں کہ میں زندہ ہو گیا ہوں تو ان زخموں کو دیکھے تو ایمان لو کہ میں وہی ہوں۔ جس طرح شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی، ایسے کوئی ورگلائے نہ، اور جن کو پتہ ہے میں مصلوب ہوا تھا انہیں یہ بھی پتہ ہے مجھے 5 زخم ملے ہیں، اور ان زخموں کو دیکھ کر ایمان لانا۔ اور اسی لیے توما رسول کہتا ہے میں وہ دیکھوں گا تو پھر ایمان لاؤں گا، ویسے نہیں مانوں گا۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تو اس نے کہا جب تک میں زخم نہیں دیکھوں گا تب تک میں ایمان نہیں لا سکتا ہوں۔ یسوع نے اسی لیے خود اپنے زخم دکھانے پسند کیے۔ دوسری وجہ کہ لوگ شک نہ کریں کہ میں روحانی طور پر زندہ ہوا ہوں، اس لیے اس نے یہ زخم دکھانے پسند کیے کہ میں روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی زندہ ہوں، جسم کے لحاظ سے بھی میں زندہ ہوں۔ اور تیسرا عمل جو یسوع مسیح زخم دکھانا چاہتا تھا وہ یہ تھا، زخم دکھانے اس لیے ضروری تھے کیونکہ یہ یسوع مسیح کی موت پر فتح کے نشان ہیں۔ جب بھی کوئی دوڑتا ہے، جب بھی کوئی مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بعد فتح کی ٹرافی دی جاتی ہے، اسی طرح یسوع مسیح کہتا ہے یہ نشان دیکھو، یہ فتح کے نشان ہے کہ میں نے موت پر، شیطان پر اور قبر پر فتح حاصل کی ہے۔ اور اس لیے یہ زخم دکھانے بڑے ضروری ہیں۔ اور توما کا سوال اس سے بڑا اچھا ہے، جس نے یہ سوال اور ساری دنیا کے انسانوں کو دکھانا پسند کیا کہ یہ دیکھو، جب تک میں اس کے میخوں کی جگہ پہ اپنی انگلیاں نہ ڈال لوں اور پسلی میں جہاں نیزہ لگا تھا اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں، تب تک میں یقین نہ کروں گا۔ اور زندہ یسوع کو دیکھنا، اس سے برکت پانا اور اس سے سلامتی کے الفاظ سننا، یہی توما کے لیے کافی تھا۔ اور توما رسول نے جیسے ہی یسوع کی یہ باتیں سنی، جیسے ہی یہ باتیں سنی تو اس کے بعد اس نے کیا کہا تھا؟ اے میرے خداون، اے میرے خدا، تو ہی ہے، میں یقین کر بیٹھا ہوں، میں نے ایمان رکھ لیا اور دیکھ لیا، تجربہ کر لیا کہ تو ہی حقیقی یسوع ہے جو زندہ ہوا ہے۔ یہ بڑا ضروری تھا سمجھنا۔ اس کے بعد ایک اور یسوع مسیح کی بات جو ہم سب کو تسلی دیتی ہے، ہم سب کو ایمان میں بڑھاتی ہے اور مضبوط کرتی ہے، وہ یہ ہے، اے توما، تو نے تو مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں بھی دیکھا اور ایمان لاتے ہیں۔ آپ سارے مبارک ہو،
اگر آپ ایمان رکھتے ہو، آپ سارے مبارک ہو اگر آپ زندہ یسوع کا تجربہ کرتے ہو، آپ سارے مبارک ہو اگر اس دنیا میں یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے اور اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہو. کیونکہ گواہی دینے کے لیے مقدس پالوس رسول نے آج بتایا ہے ہمیں ایک ہی گواہی دینی ہے، اور وہ گواہی دینی ہے یسوع مسیح زندہ ہو گیا ہے. اور یہی گواہی سب کے لیے ہے، یہی گواہی سب تک پہنچنی ہے اور پہنچانی ہے. اسی گواہی کا پرچار کرنا ہے، اور اسی کے پرچار کے لیے الہی رحم کا اتوار ہمیں دیا گیا ہے. خدا نے مجھ پر رحم کیا ہے، آپ پر رحم کرے. تم بھی رحیم ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے. تم بھی ایک دوسرے پر رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جا سکے. خدا کے حضور یہ باتیں ہم سب کو سکھائی جاتی ہیں. اگلا عمل جو آج کی اس تلاوت کا ہے وہ اس کی آخری 3-4 آیات جو بڑی ضروری ہیں سمجھنا. یسوع مسیح نے آج سارے شاگردوں کو اکٹھا کر کے ایک اور اچھا کام کیا ہے، اور وہ کیا کیا ہے بتایا گیا. پہلا کام، یسوع مسیح نے ان پر پھونکا. یسوع مسیح نے ان پر پھونکا اور کہا روح القدس لو. یہ عمل سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نقطہ بڑا اہم ہے. کیوں ایسا یسوع نے کیا؟ آج ہم بھی سوچ رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ پھونکے مارتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. کیا ہے یسوع نے کیوں ایسا کیا؟ یسوع مسیح کچھ بتانا چاہتا ہے. سنیں کیا کرنا چاہتا ہے. جب آدم کو بنایا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اس کو صرف مٹی سے بنایا اور اس میں روح کا دم پھونکا. اور آج یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے اگر میں نے زندہ ہونے کی یہ برکت اور زندہ ہونے کا یہ فضل اور موت پر فتح حاصل کیا ہے تو بتانا چاہتا ہوں اس کا کنیکشن باغ عدن سے جڑا ہے. باغ عدن میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ باغ عدن میں کیا ہوا تھا؟ سب کچھ کریشن اور جو کائنات خلق کی گئی ہے، جو سب کچھ بنایا گیا ہے، اور آدم کو بناتے ہوئے اس نے اس کے اندر روح کا دم پھونکا. اور آج رسولوں کو یہ بتانا چاہتا ہے میں تمہیں دوبارہ سے نیا آدم بنا رہا ہوں، میں دوبارہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں، میں دوبارہ سے تمہارے گناہوں کو چھوڑ کر ان کو بلا کر تم میں ایک نئی روح ڈال رہا ہوں. اور یہ نئی روح سب انسانوں کو ملی ہے، میں رسولوں کو دے رہا ہوں. کبھی آپ نے سنا جو فرشتے آسمان سے گرا دیے گئے، جو فرشتے آسمان سے گرا دیے گئے، تکوین کی کتاب میں واقعہ ہے. ان کے گرائے جانے کی وجہ کیا تھی؟ گناہ تو بڑا کچھ تھا، سب کچھ تھا، خدا پر ایمان نہ لانا. لیکن 2 چیزیں اس وقت بھی خدا نے ان سے جب باتیں کی تھی تو خدا نے اپنے متجسد ہونے کا اعلان کیا تھا کہ میں دنیا میں جاؤں گا، اور اس کے بعد اس نے اپنی موت کا ذکر کیا تھا. تو انہوں نے کہا تو ساری دنیا کو بنانے والا کس طرح مر سکتا ہے؟ تو جو کائنات کا بنانے والا کس طرح سے، اور تو جو نہ اس کائنات میں سما سکتا ہے، اتنا بڑا ہے، تو کیسے انسان بنے گا؟ انہوں نے اس وقت یسوع کے متجسد ہونے اور اس کی موت کا انکار کیا تھا. اور پطرس نے بھی جب انکار کیا تھا تو خدا نے کیا کہا تھا؟ اے شیطان مجھ سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کو رد کرتا ہے. ان فرشتوں نے بھی خدا کی باتوں کو رد کیا تھا، اس کے متجسد ہونے اور اس کی موت کے واقعہ کو رد کیا تھا، اور اسی لیے خدا نے ان کو آسمان سے گرا دیا. تم یقین نہیں کرتے ہو. اور آج جب ان میں دم پھونکا جاتا ہے تو اگر ہم یہ سوچیں اس وقت ایک آدم میں دم پھونکا گیا، ساری دنیا کو برکت ملی. اب دوسری بار زندہ ہونے کے بعد یسوع مسیح 11 رسولوں پر یہ دم پھونکتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے ایک اور برکت جاری کرنا چاہتا ہے. اور وہ برکت کیا ہے؟ تم 11 پر جب یہ برکت اور یہ روح پھونکی گئی ہے تو آپ کی وجہ سے ساری دنیا کو برکت ملے گی. اور برکت کا نشان کیا ہے؟ سن لیں، برکت کا نشان یہ ہے جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے، جن کے قائم رکھو گے وہ قائم رکھے گے. جو بھی معافی مانگے گا اس کو معافی ملے گی. جو آدم نے گناہ کیا تھا اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے یسوع کو مرنا پڑا.
اور آج اس کے بعد جب یسوع مسیح اپنے رسولوں کو یہ برکت دے دیتا ہے، ان پر روح کا دم پھونکتا ہے اور اس کے بعد انہیں کہتا ہے جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں۔ اعتراف کا ساکرامنٹ جو بھی حاصل کرے گا اسے خداوند یسوع مسیح میں ایک نئی روح ملے گی، نئی قوت ملے گی۔ بپتسمہ سے ہمیں یہی قوت ملتی ہے، استقام کے ساکرامنٹ سے ہمیں یہی قوت ملتی ہے، اعتراف کے ساکرامنٹ سے ہمیں یہی قوت ملتی ہے، اور اسی قوت سے ہر بار جب ہم چرچ آتے ہیں اور یسوع مسیح ہمیں دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر ہم خاموشی میں اپنے دل میں شور کر رہے ہوتے ہیں، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، جس کے پاک بدن کو دیکھ کر، جس کے پاک خون کو دیکھ کر ہم اپنے اندر جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور دل کے اندر ایک ایسی قوت نکل رہی ہوتی ہے جو بار بار اس بات کا اعلان کر رہی ہوتا ہے، تو ہی میرا خداوند ہے، تو ہی میرا خدا ہے۔ اور اسی کے لیے ہم سب کو سوچنا ہے، آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جس نے زندہ ہو کر ہمیں زندگی دی اور ہمیں برکت سے نوازا، اور کہا ایک نیا مشن توما کی طرح، جس نے دیکھ لیا اور ایمان لایا، اس کے بعد توما رسول ہمارے ارد گرد گھومتا رہا، انڈیا میں آیا، ٹیکسلا میں آیا، ہمارے اس ایریے میں آ کر مقدس توما رسول نے بہت ساری خدمت کی، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دی، جو ہر مسیح ایماندار کی زندگی کا اہم حصہ ہے، جسے اپنی زندگی سے زندہ یسوع کو دکھانا ہے تاکہ دنیا جانے اور ایمان لائے۔ مقدس توما رسول رسول ہند اور رسول پاکستان ہے، ہندوستان اور پاکستان کا رسول جو ہے مقدس توما ہے۔ اور آج ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خداوند مہربان باپ جس نے توما رسول کو یہ بڑی برکت دی اور زندہ یسوع خود اس سے ملاقات کرتا ہے، وہی زندہ یسوع کا پیغام لے کر ہماری دھرتی پر آیا ہے، خدا کرے کہ پاکستان اور ہندوستان اور دنیا کے سارے مسیح ایماندار آج توما رسول کے وسیلہ سے یسوع مسیح کی زندہ گواہی جو ہے وہ سب قوموں تک پہنچائیں، اور خداوند یسوع مسیح کا نام جلال پائے، اور زندہ یسوع سب کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔